अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? दुआ है जहाँ भी हो आप खैरियत से हों। बात करते हैं पाकिस्तानी सियासी जमातों का वो अब गिरता हुआ कल्चर, जिसमें गलीज़ गालियाँ, गालम गलोच, जराइम पेशा लोग, वो अब बाकायदा सियासी ओहदेदार हैं। वही गलाज़त यहाँ लंदन भी पहुँची। उस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन ये तो घटिया बातें हैं ना। इसको मैं इसका ज़िक्र भी सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि जिस वक़्त जो असल मौज़ू है मेरा, वो है चीन, अमेरिका, इसराइल। और चीन ने जितनी ताकत से वो सटल तरीके से आगे बढ़ रहा है, कैसे वो शिकंजे में ले रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो इतनी बड़ी ये खबरें हैं जो ये इस यानी मुकामी खबरों में दब जाती हैं। हमारे सामने दुनिया बदल रही है। मैं कुछ लिंक्स पे यानी ड्रॉप डाउन कर दूंगा, वो आप खुद भी देखिएगा कि चीनी इस वक्त इसराइल के लिए क्या कह रहे हैं, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म चीन के लिए क्या कह रहा है। सब अमेरिका चीन लड़ाई है बेसिकली ये। और यूरोप में जो बहस चल रही है वो क्या है। पहले ये गलीज़ खबर पे गलीज़ जो गलाजत हुई है उस पर गलीज़ तबसरा ही हो सकता है, लेकिन उस बहरहाल उतनी हिम्मत मेरे में है नहीं कि मैं उस तरह की ज़बान इस्तेमाल करूं। कोई इंसान दरख्त पर उगता नहीं है, उसके कोई माँ बाप होते हैं, उसके कोई सिबलिंग्स होते हैं, उसके बीवी बच्चे होते हैं, उसके कोई मिलना मिलाना दोस्त अहबाब होते हैं। यानी वो ज़बान जो अब इस्तेमाल यहाँ लंदन में की गई है, पीटीआई और पीएमएलएन के लोग, और जो इन्होंने एक दूसरे को, वो रील्स चली रही हैं, मैं आप क्या गालियां दोहराने का फायदा क्या है, आप तक पहुंच गई होंगी। और उसको देखकर यानी आदमी हक्का बक्का रह जाता है कि एक जमाना था, मैंने पोस्ट भी किया है, ये सियासत करने वाले कुछ ये कोई फरिश्ते नहीं होते। हर तरह के लोग हमेशा से मौजूद थे पाकिस्तान में भी, जराइम पेशा लोग भी थे, अच्छे लोग भी थे, बहुत कमाल अजीम लोग भी थे, लेकिन एक हयादारी, एक पर्दादारी, एक शर्म रखी जाती थी। जाहिर है कि पीटीआई के जुनून ने इसको जहां पहुंचाया, उसके बाद यानी नून लीग अब इसको जहां तक ले गई है बदतमीजी और गालम गलोच को, यकीन नहीं आता कि ये नवाज शरीफ की पार्टी है। गंदी गालियां, यानी मैं आपसे जैसे गुजारिश की है कि वो लोग, कोई इंसान दरख्त पे तो नहीं उगता। मैं हैरान हूं इन तमाम लोगों पे। यानी और इसमें ये नहीं कोई गरीब लोग हैं, बेचारा कोई मजदूर आ गया, उसने गाली फ्रस्ट्रेशन में निकाल दी। अमीर तरीन लोग, अमीर लोग जराइम पेशा है, क्या है वो। जिस तरह की जबान, एक गालम गलोच इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की है, और फिर ये गालम गलोच करने वाले एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं और चस्के लेते हैं और बताते हैं कि देखें जी फलां आदमी ने इतनी गालियां निकाली हैं। उनको सियासी ओहदे भी मिलते हैं ऐसे लोगों को, गालियां निकालने वालों को। इनके माँ बाप नहीं है गालियां निकालने वालों के, इन गलीज लोगों के, जिनको ये एहसास नहीं है कि इनकी बीवी बच्चे होंगे, आगे उनकी रिश्तेदारियां होंगी। आप अंदाजा लगाएं कि उन्हें फिक्र ही कोई नहीं है ये गालियां निकालते हुए, जो वो सोशल मीडिया पर निकालते हैं, वीडियो बना के निकालते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है इसके अलावा उनके घरों का माहौल यही है। तो इस तरह के घरों के माहौल के लोग ये आके सियासत के नाम पर सियासी कारकुन बनते हैं, उनको पजीराई मिलती है, उनको ओहदे मिलते हैं, उनको प्रोटोकॉल मिलता है जब वो पाकिस्तान जाते हैं, और वो एक दूसरे के इंटरव्यू की गली के गुंडे जराइम पेशा लोग हैं ये। अल्लाह माफ करे इस कदर तनज्जुली जो देखने में यहां पे आई है। तौबा तौबा। और चार लोग जाहिर हैं खामोश, वो चार लोग तो फिर पीटीआई में भी हैं ऐसे लोग, गालम गलोच नहीं करते। वही चार छह पीएमएलएन में भी होंगे जो गालम गलोच नहीं करते। तेजी से यानी वो इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं। जो कभी एक होता था कि हम परफॉर्मेंस में मुकाबला करें, ऐसे लोग अब इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं। गालम गलोच करने वाले जराइम पेशा लोग आगे आ रहे हैं, और यहां पीपल्स पार्टी को दाद देनी पड़ती है कि वो पीटीआई की गालम गलोच का शिकार, उन्होंने वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पीपल्स पार्टी के लोगों की उस तरह की कम से कम गालम गलोच, यानी जो अब जिस तरह पीएमएलएन कर रही है, पीटीआई कर रही है, तौबा तौबा तौबा। चले जी, इस बात को, लेकिन मैं इसको वाइंड अप यहां पे करना चाहता हूं कि ये कल्चर अब जहां चला गया है और जहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने को बताया सेन लॉजिक रखने वाले लोग अब इररिलेवेंट हो रहे हैं। तो ये जो जराइम पेशा लोग हैं हर पार्टी में, यानी जो अपनी लीडरशिप को बस वो महंगे तहफ़ लेके देते चले जाएं और खुशामद करते चले जाएं, घरेलू नौकर बन जाएं, और बदले में उनको इजाज़त मिलती है, जितनी लूट मार कर सकते हैं वो करते हैं। ये जो पाकिस्तानी अवाम की तौहीन हो रही है ना, ये गालम गलोच, और ये जिस तरह आज जो तौहीन हो रही है, ये तौहीन का सिलसिला यहां रुकना नहीं है। ये आगे इतना बढ़ जाएगा कि अब वो जो हम सद्दाम हुसैन वाला जो इराक था ना, कि उसके बेटे घूमते थे और लोगों को गोलियां मारते थे, उनकी औरतें उठाते थे, और उनकी फोर्स वाले जिस तरह फिरते थे, ये तो उस तरह का कोई चीज़ पाकिस्तान में अब को बनती दिखाई दे रही है। गुंडे जराइम पेशा लोग, कुछ सादा लिबास में हैं, कुछ पुलिस की वर्दी में हैं, कुछ पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये तो एक
بالکل ہی یعنی کیا آدمی کہے. چلے ہر دفعہ کریں, کچھ بھی نہ کہے, آگے چلیں. اصل گیم دیکھیں جی چین جو کر رہا. ایک بہت بڑی خبر پچھلے دنوں جو دب گئی, وہ یعنی میں بھی ذکر نہیں کر سکا, ہمارے ہاں بھی ذکر نہیں ہوا. بہت بڑی خبر, نیویڈیا جو کمپنی بنیادی طور پہ جو سیمی کنڈکٹر اے آئی چپس بناتی ہے, یہ کمپنی تائیوان اور امریکہ, یعنی ایک تائیوانیز امریکن کمپنی اس کو کہا جائے گا. ہے تو امریکن کمپنی, لیکن اس کا سی ای او, اس کا جو حسن, اس طرح سے کوئی نام ہے, میں تصویر لگا دوں گا, آپ خود تحقیق کر لیجیے گا بعد میں. یہ آدمی جو ہے, یہ اس کی فیملی یعنی یہ تائیوانیز امریکن ہے, اور جو اے آئی چپ سیمی کنڈکٹر جو پروڈکشن ہے وہ تائیوان میں ہو رہی ہے. خریدنے والا سب سے بڑا خود امریکن کمپنیز ہیں اے آئی چپس. اور ڈونلڈ ٹرمپ جب آیا ہے تو جو اگریسو میجرز اس نے چین کے خلاف لیے تھے وہ یہی تھے نا, کہ پابندیاں لگائیں کہ یعنی جو اسمارٹ اے آئی چپس ہیں وہ چین کی کمپنیوں کو نہ دیے جائیں. واوے پہ پابندی پہلے لگ چکی تھی. جو طریقہ بائی دا وے امریکہ استعمال چین کو روکنے کے لیے کر رہا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے, امریکہ کی وہی پرانی پلے بک ہے, 80 سال پرانی, جو وہ مختلف ملکوں پہ آزما چکا ہے. اس کی ایک موٹی مثال جاپان ہے. 1980 کی دہائی میں توشیبا ایک کمپنی ہوتی تھی, توشیبا, ہمیں تو پتا ہے توشیبا ہمارے سامنے, یعنی کیا کمپنی تھی وہ. یعنی جاپان جو ملک ہے اس کے گھر میں پہلی جو واشنگ مشین گئی وہ توشیبا کی تھی. یہ جو ٹی وی سیٹ ہے, کلر ٹی وی سیٹ, یہ توشیبا کے تھے. وی سی آر توشیبا کے ہوتے تھے. مطلب توشیبا ایک بہت بڑی کمپنی تھی. گوگل کر کے مزید آپ, اتنی آگے بڑی توشیبا, اس نے امریکی کمپنی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا, بہت آگے چلی گئی تھی. لیکن چونکہ جاپان میں خود کو یعنی کو 150 سے زیادہ تو امریکی فوجی اڈے ہیں, کو سلامتی فوج تو امریکہ نے دیکھنا ہے نا دوسری جنگ عظیم کے بعد. تو پکڑا انہوں نے جاپانیوں کو, توشیبا کو, تم کدھر ہمیں کمپیٹ کرتے ہو. الزام یہ لگایا توشیبا پہ کہ اس زمانے میں سوویت یونین ان کو دشمن تھا, کہ سوویت یونین کو انہوں نے کوئی سینسیٹیو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر دی ہے اور ان کی نیوی میں فائدہ ہوگا, ہمارے لیے نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہو گیا. اس کو بہانہ بنا کے توشیبا پہ انہوں نے بین لگانے شروع کیے, پابندیاں لگانے شروع کی. جاپان کا وزیر اعظم توشیبا کے پریزیڈنٹ کو لے کر امریکہ گیا, جا کے معافی مانگی. تمام امریکن ٹرمپس پہ جو بھی امریکہ کہہ رہا تھا توشیبا کو وہ کرنا پڑا. $100 ملین اس زمانے میں امریکی ٹی وی کمپنیوں کو پیڈ یعنی کمرشل کے جس طرح اشتہار خریدے جاتے ہیں, $100 ملین کے معافیوں کے اشتہار چلوائے توشیبا نے امریکہ میں. یہ ان کے ساتھ کیا تھا. وہ زخم ملا جاپان کو کہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں 1990 کے بعد جاپان وہ نہیں ہے. ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا, امریکی اجازت نہیں کبھی دیں گے. تو توشیبا بھی برباد ہو گئی. اس کے بعد یہ اپنی انویسٹمنٹ اٹھا کے ملیشیا لے گئے, جاپانی انڈونیشیا لے گئے, مختلف ممالکوں میں گئے. وہاں پہ پھر ملیشیا اور ایشین ٹائیگرز 90 کی دہائی میں بڑے مشہور ہوئے تھے, وہاں پہ پھر امریکی گئے. جان سوروز اس زمانے کا ایک بہت بڑا کردار تھا, اس نے پھر ٹیکا لگایا, پنکچر کیا, سب کو فارغ کیا. تو چین تو دیکھ رہا تھا نا یہ سارا کچھ. چین اتنا مضبوط انتظام کر کے اٹھا ہے کہ اس نے وہ پلے بک اڑا کے رکھ دی ہے. میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ نیویڈیا وہ جو کمپنی ہے, اس کمپنی پر تو کیا پابندی لگنی تھی کہ انہوں نے چینی کمپنیوں کو وہ اے آئی چپ دینا ہے, جو امریکہ نے لگائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب میں چین نے پابندیاں امریکہ پہ لگا دی, ریئر ارتھ منرلز پہ. امریکہ کو جھکنا پڑا, پیچھے ہونا پڑا, ٹرمپ کی ساری بدماشی چلی گئی. نیگوشیٹ کر رہے ہیں ابھی تک, یعنی کوئی ٹیرف کو فائنل نہیں ہوا ان کے ساتھ. وہ سب کچھ کرنے کے بعد جو نیویڈیا کا یہ جو چیئرمین ہے, جس کی تصویر میں دوبارہ لگا دیتا ہوں, اس کو ذرا دیکھیے گا. یہ آدمی جو ہے, اس نے چینیوں کے گھٹنے پکڑے, پیر اس نے کوئی درجنوں دورے چین کے کیے ہیں ان کو یقین دلانے کے لیے کہ جناب آپ ہم ضرور ہم سے لیں. مطلب ہے کہ وہ امریکہ کو یہ چھوڑے. ایک محفل میں اس نے چینی زبان بولنا شروع کر دی کہ میں تو چینی ہوں. یہ اتنی بڑی بات ہے ایک تائیوانیز امریکن کے لیے یہ بات کہنا. یہ آپ اس کا اندازہ, جو ظاہر ہے خبر رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. ایک تائیوانیز امریکن کمپنی, تائیوان جس کی پروٹیکشن امریکہ کے پاس ہے. چین کے ساتھ فساد کا سب سے بڑا یعنی وہ تائیوان ہے. چین کلیم کرتا ہے کہ تائیوان میرا ہے. ایک تائیوانیز امریکن چین جا کے یہ چینی زبان بول رہا, ٹوٹی پھوٹی چینی زبان بولی اس نے کہ میں تو چینی ہوں, یعنی اس سے بڑی بات نہیں کوئی ہو سکتی. اس کے باوجود چین نے اپنی جو میجر کمپنیاں ہیں چین کی, جو بڑی کمپنیاں, ان پر پابندی لگا دی کہ تم نے نیویڈیا کے اے آئی چپس نہیں خریدنے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی گیم ہے. امریکہ دھمکی دے رہا ہے کہ چینی کمپنیوں پر ہم پابندی لگا دیں گے, نیویڈیا پر پابندی لگائیں گے کہ وہ اے آئی چپ چین کو نہ دے. نیویڈیا کا چیف ایگزیکٹو جا کے چینیوں کو منت ترلا کرتا ہے کہ میں روکوں گا, ایسا کچھ نہیں, میں سپلائی جاری رکھوں گا. چین پابندی لگا دیتا ہے چینی کمپنیوں پہ کہ ہمیں ان کے اے آئی چپس نہیں چاہیے. کانفیڈنس دیکھیں ان کا.
اس کو انڈر پلے کیا ہے ویسٹرن پلس نے بھی, لیکن فائنینشیل ٹائمز نے اس کو صحیح ڈسپلے کر کے مطلب اس کو ڈسکس کیا ہے اس خبر کو. یہ بہت بڑی. اچھا آگے آ جائیں, میں ایک لنک نیچے ڈراپ کروں گا. ایک اسکالر ہے چائنیز کسی یونیورسٹی میں, اور اس پروفیسر نے جی پریس کی موجودگی میں, یہ سب کچھ ارینجڈ ہوتا ہے, اس نے اسرائیل کا ملٹری اتاشی آیا ہوا تھا وہاں, اس ملٹری اتاشی کو اس چینی پروفیسر نے پورے میڈیا کے سامنے انگلش بول کر, یہ سب چیزیں ارینجڈ ہوتی ہیں, اس کے پیچھے ہوم ورک ہوتا ہے, انگلش بول کر اس نے اسرائیل کے ملٹری اتاشی کو, جو اسرائیل کی فوجی وردی میں کھڑا تھا, اس کو اتنا ہیوملیٹ کیا ہے, انسلٹ کیا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ. چینی کبھی اس طرح نہیں کرتے. اور عام چین میں جس طرح کا کنٹرولڈ سسٹم ہے, کسی پروفیسر کی ضرورت ہے وہ بات کر جائے, اور اگر وہ بات کوئی کر گیا ایسی جو حکومت کے خلاف ہے, 2 گھنٹے میں وہ فارغ ہے, بلکہ جیل میں پتہ ہی نہیں چلتا اس پروفیسر کا گیا کدھر. پروفیسر صاحب ابھی تک بیٹھے ہیں, سب کچھ فرسٹ کلاس ہے. اور چینی اخبار, انگلش اسپیکنگ میڈیا, وہ اس کو وائرل بھی کر رہا ہے, چھاپ بھی رہا ہے کہ چینی پروفیسر نے اسرائیلی ملٹری اتاشی کو یہ سب کچھ کہا. غزہ کو لے کے اس نے تباہی پھیر دی اس کی, وہ ہیوملیٹ کیا. میں لگا رہا ہوں نیچے لنک, دیکھیے گا, خود دیکھیے گا, سنیے گا, پڑھیے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو وہ کہتا ہے, اس طرح کا تھریٹ دے رہا ہے کہ یہ موبائل فون دنیا میں جس کے پاس بھی ہے وہ اسرائیل کا ایک حصہ اس کے پاس ہے. یہ اس نے تھریٹ کیا تھا, کیونکہ یہ جب پرانی ٹیکنالوجی کے پیجر بلاسٹ کر کے انہوں نے حماس کے لوگ لبنان وغیرہ میں اڑائے ہیں, تو یہ موبائل فون تو ظاہر ہے کہ خود ایک بم بن سکتا ہے اسرائیل اگر چاہے. اس نے یہ کہا تھا. آپ کو پتا ہے اس کے جواب میں چینی سوشل میڈیا کے وہ چینی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کووڈ ہوا تھا دنیا میں وہ تو غلطی تھی, چین نے کیا نہیں تھا, لیکن چین اگر ایسا کر دے تو وہ کہہ رہا ہے موبائل تو بڑی دور کی بات ہے, دنیا کے لوگ رات کو سوئیں گے تو صحیح, اٹھنے کا کچھ پتہ نہیں, چین اگر چاہے تو. یعنی اسرائیلی وزیر اعظم سوال کرواتا ہے خود سے کہ اگر حماس کے لوگ چین میں جا کے چھپ گئے تو کیا ہوگا. وہ جواب دیتا ہے کہ میں چین پر حملہ کر دوں گا, اور ساتھ میں کہتا ہے کہ موبائل فون جس کے پاس ہے اسرائیل کا ایک حصہ اس کے پاس ہے. چینی آگے سے جواب دلواتے ہیں کہ تم رات کو سو تو جاؤ گے, صبح کا کچھ پتہ نہیں. کووڈ تو اتفاق تھا, ایکسیڈنٹ تھا, لیکن طاقت کا تمہیں پتہ نہیں چلا. اور ڈاکٹر وکٹر گاؤ, وہ آفیشل ہے ظاہر ہے ایک طرح کا ان کا, اس نے بیٹھ کے اپنے جو ہتھیاروں کی تفصیلات جس طرح کی, وہ کہتا یہی ہے کہ کسی کو, اسرائیل کہہ رہا تھا نا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے, بنجامن نیتن یاہو کہہ رہا تھا نا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کس حد تک ہتھیار ہیں, وہی چین کہہ رہا ہے. اور چین کے جو عام سٹیزنز اپنے سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں وہ تو اسرائیل کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارا باپ امریکہ, تم لوگ تصور نہیں کر سکتے ہو ان ہتھیاروں کے جس طرح سے ہم نے تمہارا حال کرنا ہے, آؤ انتظار کر رہے ہیں تمہارا. تو چین بنیادی طور پہ جو ٹکرا اب یہ مڈل ایسٹ کی طرف آ جائیے. یورپ میں جو بحث چل رہی ہے یہاں پہ تو یہ ہے جی کہ اسرائیل کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آئندہ کچھ سالوں میں امریکہ کی طاقت نہیں وہ رہے گی جو آج ہے, چین آ جائے گا. اور اس نے اپنا رول کا آغاز کر دیا تھا جب اس نے ایران اور سعودی عرب کی صلح کرائی تھی. وہ تھا پہلا قدم, جب چائنیز فارن منسٹر بیچ میں کھڑا ہوا بغیر کچھ کہے, وہ صرف تصویر کھنچوائی تھی اس نے, دونوں کے آدھا سے پکڑے ہوئے تھے, یاد ہے وہ تصویر, وہ پہلا قدم تھا اس کا. اب وہ چین آ رہا ہے, اسرائیل کو وہ ہیوملیٹ کر رہا ہے, لوگوں سے ہیوملیٹ کروا رہا ہے, دھمکیوں کا سلسلہ دونوں کا شروع ہو چکا ہے. تو ہے تو یہ امریکہ چین لڑائی, لیکن اس میں اسرائیل کیسے بچے گا اور چائنا کیوں اس کو چھوڑے گا؟ اب اس میں پاک سعودی جو ڈیفنس اگریمنٹ کہا جا رہا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں, کہ یہاں پہ یورپ میں تو خیر یہی بحث ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ڈیل میں جو پاک سعودیہ کی ہوئی ہے اس میں چین پیچھے کھڑا ہے پاکستان کے. تو اٹ از چائنیز وے کہ مڈل ایسٹ میں وہ اپنے تھرو پاکستان جا کے اب وہ چیلنج بھی کرے گا چیزوں کو ری شیپ پر. یہ ہے اسرائیل کا ڈر, خوف, جو پاگلوں کی طرح وہ ہر طرف حملے کر رہا ہے, زیادہ سے زیادہ جگہ تھانے کی کوشش میں ہے کہ اس سے پہلے کہ امریکہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جائے وہ جتنی زمین لے سکتے ہیں لے جائیں. لیکن اس پہ جو تبصرے خود چینی کر رہے ہیں وہ اور طرح کے ہیں کہ ہم واپس, مطلب کہ ہم واپس لیں گے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چین میں کوئی اوپننس کچھ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی پرائیویٹ رائے نہیں ہوتی, حکومت کی ہوتی ہے یا حکومت کی مرضی کی ہوتی ہے. ویلاگ لمبا ہو گیا, ورنہ میں ٹک ٹاک پر مزید بات کرتا, لیکن اگلے ویلاگ میں صحیح آپ کو میں تفصیل بتاؤں گا کہ آتے ساتھ ہی ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ میں ٹک ٹاک کر رہا ہوں بین. اب کہیں جا کے وہ ڈیل فائنل ہوئی ہے جس پہ وہ خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے, چائنیز پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے. یاد رہے کہ ٹک ٹاک خود چین میں بین ہے, اور چین میں کوئی فیس بک نہیں ہے, وہاں کوئی انسٹاگرام نہیں ہے, وہاں کوئی یوٹیوب, یعنی کوئی امریکن سوشل کمپنی ایپ ان کا نہیں ہے, ان کے سارے اپنے ہیں, اور فون بھی ان کے اپنے ہیں چینیوں کے.
اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن آپ دیکھ لیجیے امریکی صدر کی کہ وہ یوکرائن جنگ نہیں ختم کروا پا رہا. یعنی اس نے جو روسی صدر پیوٹن کے لیے جتنا آگے ٹرمپ چلا گیا ہے کوئی اور نہیں جا سکتا. اس نے اپنی امریکی یعنی جو پوری ایک روایتی اسٹیبلشمنٹ ہے ٹرمپ نے اس کو اڑا دیا, نیٹو کے ایسٹسی پھیر دی, پیوٹن کو دوست کہہ دیا, بلا لیا الاسکا, سارے نخرے اس کے اٹھا لیا, پیوٹن نہیں مان رہا. اب ٹرمپ پھر فرسٹریٹ ہو گئی یورپی یونین پہ آیا ہوا ہے کہ مزید پابندیاں لگاؤ, ان سے گیس لینا بند کر دو. ان کو سمجھ نہیں آ رہی امریکہ کو کہ دنیا کیوں کنٹرول میں نہیں آ رہی. کیا پیوٹن کے پیچھے بھی چین کھڑا ہے, سپورٹ کر رہا ہے؟ یورپی یونین کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہاؤ ٹو ڈیل وتھ چائنا. تو یہ ہے بہت بڑے واقعات. آپ یوں سمجھ لیں تاریخ کروٹ لینے جا رہی ہے. اب اس کروٹ میں کون کون نیچے دبتا ہے, کون کون ختم ہوتا ہے, کون کون رہتا ہے, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ اسرائیل کا جو اندازہ ہے کہ جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو, وہ دور عیاشی کے جانے والے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اگر حد سے زیادہ بات آگے بڑھ گئی تو پھر اللہ ہی جانے یعنی کون بچے گا کون رہے گا. لیکن یہ ہے کہ چین نے ثابت کر دیا جی کہ امریکنز کے سامنے ریئل تھریٹ وہ کیسے آتا ہے, اور پھر وہ جب آتا ہے کھڑا ہوتا ہے آ کے تو پھر جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. دوبارہ چائنیز آر دیئر اور ان کے ڈیزائنز جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں, لیکن جنگ تو وہ نہیں چاہتے. وہ کبھی اس طرح کی ایکسپینشنسٹ امپائر نہیں رہے, نہ ان کا کوئی ارادہ ہے اس طرح کا. لیکن اگر انہیں مجبور جو کہ امریکہ کر رہا ہے اس کا جواب وہ بہت ہیوملیٹ کر کے دے رہے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.